मेरी शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी। तब मुझे शादी के मतलब का भी पता नहीं था। शादी की पहली रात जब मेरा शौहर मेरे करीब आया तो मेरा शौहर उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया मेरी तो चीखें ही निकल गई। ये क्या कर रहे हो? और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। मेरे शौहर ने कहा, ये कहानी एक छोटे से इलाके सरगोदा के रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम अबरिश है। तो चले ये कहानी अबरिश की ज़बानी ही सुनते हैं। मेरा नाम अबरिश है। हम 5 बहनें और हमारा सिर्फ एक ही भाई है। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और दिमाग में थोड़ी सी शौक। मैं बहुत खुश रहा करती थी। कम सोचना, ज़्यादा बोलना, चहकना, चिल्लाना, मुझे हर चीज़ का शौक हुआ करता था। मुझे देखकर देखने वालों को लगता था कि मैं बहुत जिंदा दिल लड़की हूँ। मैं 5 साल की थी जब मेरे वालिदैन ने सरगोदा से शिफ्ट होकर लाहौर में चले गए। रिस्क की तलाश में। मेरे वालिद मज़दूर थे, वो मज़दूरी करते थे। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी जब हमने सरगोदा छोड़कर लाहौर शिफ्टिंग की थी। काफ़ी दिन बाद मेरे वालिद साहब नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन हमें कहीं काम न मिला। आखिरकार हमारे रिश्तेदार ने मेरी अम्मी को एक कोठी पर काम पर रखवा दिया। वहाँ पर हमें पैसे तो नहीं मिलते थे, बस 2 टाइम का खाना और मकान फ्री में था। घर के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। 2 रोटियां मेरी अम्मी लाया करती थी, जो रोटियां मेरी अम्मी को खाने के लिए मिलती थी, और हम उसी के साथ 6 बहन भाई एक एक नवाला खाकर सो जाया करते थे और अक्सर रोते थे कि हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन किसी को खबर ना होने देते मेरे वालिदैन के हमारे हालात कैसे हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद मेरे अब्बू की एक कॉलेज में माली की नौकरी मिल गई। वहाँ मेरे अब्बू दिल लगा कर काम करने लगे। स्टार्टिंग में मेरे अब्बू की तनख्वाह बहुत ही कम थी, तकरीबन ना होने के बराबर। फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा गुजारा पहले से बेहतर होने लगा था। इधर से अम्मी को कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए और कुछ पैसे मेरे अब्बू लेकर आते, तो इस तरह हमारा गुजारा पहले की निस्बत काफ़ी अच्छा गुजरने लगा। वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र 17 साल हो गई। एक दिन ख़ानदान में मेरी खाला की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने हमें भी बुलाया हुआ था, क्यों ना कि वो मेरी अम्मी की छोटी बहन थी। तो उसकी शादी पर हम लोग भी गए। हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो हमने बस सिंपल से ही कपड़े बनाए और हल्की फुल्की तैयारी की और सरगोदा के लिए हम लोग रवाना हो गए। वहाँ शादी के फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। वहीं मेरे अब्बू के दूर की कोई रिश्तेदार भी आई हुई थी। उन्होंने मुझे और मेरी छोटी बहन को पहली बार देखा और देखती ही रह गई। मैं शक्लो सूरत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो रंग में भी मुझसे बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। और इस औरत ने जब देखा तो वो मेरे अब्बू को आकर मिली, जान पहचान निकाली और कहा कि मैं आपके कज़न की बेटी हूँ, आपने मुझे पहचाना? तो मेरे अब्बू ने कहा कि जी, और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मेरे अब्बू ने कहा कि ठीक है, आ जाना शाम को। वो औरत शाम को हमारे घर आई और बोली, मुझे आपकी बेटियों का रिश्ता चाहिए, दोनों बेटियों का रिश्ता, मेरे दोनों भाइयों के लिए। और मेरे अब्बू ने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। मैंने जब से होश संभाला था मेरा कज़न मुझे पसंद करता था। वो मुझे जब भी मुझसे मिलता वो एक ही बात करता मुझसे कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। आखिर एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? तो मैंने शौकी में ऐसे ही कह दिया कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं है, मेरा वाकई ही इस तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन मुझे बचपन से ही पता था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वो मुझे इस हद तक पसंद करता है
یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میری شادی کو لے کر خاندان میں کافی جھگڑے ہوئے کہ آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں، کیوں نہ کہ میرے ابو نے شادی سے 6 دن پہلے ہی سب خاندان والوں کو بتایا تھا۔ بلکہ بتایا کیا تھا، بلایا تھا کہ فلاں دن میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ سب کو آنا ہے۔ تو اس پر کافی خاندان والے ناراض ہو گئے۔ آخر میری مہندی کی رات آ گئی۔ اس رات میرے کزن نے ہاتھ میں زہر والی شیشی لی ہوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تھے کہ آخر وہ کہاں گیا، لیکن اس کا پتہ کہیں سے بھی نہیں چل رہا تھا کہ میرا کزن گیا کہاں۔ سب دوستوں کو کال کی گئی، پھر اس کے ایک دوست سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ تو ہوٹل پر بیٹھا ہے۔ جب اس کے بھائی اور کچھ دوست وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بیٹھا رو رہا ہے اور زہر کھانے کے چکر میں ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ تو قسمت کا کھیل ہے اور زبردستی اسے میری مہندی پر لے آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے پہلی بار اتنا عجیب لگا تھا، کیوں نہ کہ میں پیار کا مطلب ہی نہیں جانتی تھی، کیوں نہ کہ میری عمر ابھی صرف 17 سال تھی اور ہمارے گھر کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا جس میں بچوں کو ایسی باتوں سے بہت دور رکھا جاتا تھا۔ نہ ہمارے گھر میں موبائل ہوا کرتا تھا، نہ ہمارے گھر ٹی وی تھا، جس کی وجہ سے میرا ذہن تو اس طرف تھا ہی نہیں اور میں ایسی باتوں کے بارے میں سوچتی ہی نہیں تھی۔ آخر کار مہندی کا فنکشن گزر گیا اور صبح بارات کا وقت آیا۔ میری بارات بڑی سادگی سے ہوئی، پوری شادی ہی سادگی سے گزر گئی۔ جب مجھے اس گھر میں لے جایا گیا تو میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ وہاں میرے لیے سب انجان تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ کیسے ہوں گے، کیوں نہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں اپنی نند کو بھی صرف 2 ہی بار ملی تھی۔ میں تو شادی کا مطلب تک نہیں سمجھتی تھی۔ میری امی نے میری 2-3 خالہ کو کہا کہ میری بیٹی کو سب سمجھا دینا، کیوں نہ کہ ہمارے گاؤں کا ماحول بڑا سادہ سا تھا۔ وہاں پر مائیں اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں بتاتی تھی، بلکہ کچھ قریبی عورتیں بچیوں کو جو کچھ پہلی رات ہونا ہوتا تھا وہ سمجھا دیا کرتی تھی۔ میری ایک سہیلی بھی میری شادی میں آئی ہوئی تھی، مارے شرم کے اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اور میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہی شادی ہوتی ہے، مہندی لگانا، کپڑے پہننا، گہنے پہننا اور بدائی کر کے ایک سے دوسرے گھر میں چلے جانا۔ میرے لیے شادی کا مطلب بس یہیں تک تھا۔ میرا نکاح جمعے والے دن ہوا تھا، جمعے کے بعد ہی کیوں نہ کہ دن تھا، میں سارا دن باہر ہی صحن میں بیٹھی رہی۔ شام کو جب مجھے اپنے کمرے میں لے جایا گیا تو میرے شوہر آہستہ سے میرے قریب آئے اور وہ سب کچھ کرنے لگے جو شادی میں ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ کو کسی نے بتایا یا سمجھایا کچھ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ تو مجھے سب بڑا عجیب لگا، کیوں نہ کہ میرے شوہر باہر کے ملک رہتے تھے اور وہ شادی کرنے یہاں پاکستان آئے تھے۔ ہر رات مجھے بہت عجیب سا لگتا، میں ان کے ساتھ دل سے رشتہ بنا ہی نہیں پائی، کیوں نہ کہ وہ مجھ سے ضرورت تک ہی پیش آتے تھے۔ جب ان کو میری ضرورت ہوتی وہ میرے پاس آ جاتے اور ضرورت پوری کر کے واپس ماں کے پاس چلے جاتے۔ زیادہ وقت ان کا اپنی ماں کے ساتھ ہی گزرتا تھا، میرے پاس بہت کم آیا کرتے تھے۔ ساری باتیں اپنی ماں کی، اپنی بہن کی سنتے اور مانتے، اور مجھے شادی کے نام سے ہی جیسے چڑ سی ہو گئی تھی، نفرت سی ہو گئی تھی مجھے اپنے شوہر سے بھی۔ میں کبھی بھی ان کو پیار کی نظر سے دیکھتی تو پھر مجھے ان پر غصہ ہی آتا، میں انہیں پیار کی نظر سے دیکھ ہی نہیں پاتی تھی۔
میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں اپنے دل میں ان کے لیے جگہ نہ بنا پائی، اور انہوں نے کبھی بھی مجھ سے پیار سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے مجھ سے کبھی پیار سے یا سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ میں ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، میرا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا، میں بہت کم باہر نکلتی تھی۔ اس پر میری ساس اور میری نندوں نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ مجھے منہ دکھائی میں موبائل دیا گیا تھا۔ میرے پاس پہلے موبائل نہیں تھا، بلکہ میرے تو گھر میں بھی موبائل نہیں تھا، مجھے موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے موبائل چلانا سکھایا۔ میری نندیں اور میری ساس میرے شوہر کو بھڑکاتی کہ تمہاری بیوی کسی اور لڑکے سے بات کرتی ہے، اور وہ ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر بھڑک اٹھتے اور آ کر غصہ نکالتے مجھ پر۔ وہ 3 مہینے یہاں رہے، اور 3 مہینوں میں مجھے ان سے مکمل نفرت ہو چکی تھی، اور میں روتی اور اللہ سے شکایت کرتی کہ یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے اتنا برا گھر، اتنا برا شوہر اور اتنا برا سسرال دیا ہے آپ نے؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ جو لڑکی ہر وقت ہنستی، مسکراتی، چہچاتی تھی، اب وہ خاموش رہنے لگی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ بس میں پریشان ہو گئی تھی، مجھے چڑ سی ہو گئی تھی لوگوں سے، مجھے بھیڑ سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں سب میں بیٹھ کر بھی اکیلے محسوس کرتی تھی خود کو، ایسا لگتا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی بلکہ مجھے دنیا سے ہی الگ کر دیا گیا ہے، مجھے ایک ایسی دنیا میں بھیج دیا گیا ہے جہاں میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ساس اپنے بیٹے کو صبح شام فون کرتی اور گھنٹوں گھنٹوں اپنے بیٹے سے فون پر بات کرتی، لیکن میرے شوہر مجھے فون نہیں کرتے تھے، ایک مہینہ فون نہ کرتے، اور جب کرتے بھی تو ہمیشہ غصہ کرتے رہتے کہ تم کس لڑکے سے بات کرتی ہو، سچ سچ بتاؤ مجھے۔ اور میں اللہ اور قرآن کی قسمیں کھاتی رہتی کہ میری زندگی میں کوئی اور لڑکا نہیں ہے، میں آپ کے علاوہ کسی اور لڑکے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں تو بہت سادہ ذہن کی مالک تھی، اور شادی کا پہلا امپریشن بھی مجھ پر ایسا پڑا تھا کہ مجھے تو شادی سے اور زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ اس پر بھی میرے سسرال والوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بچہ اس کے یار کا ہے، یہ بچہ ہمارے بیٹے کا ہے ہی نہیں۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ پریگننسی میں بھی میں ہر وقت روتی رہتی۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے، پھر مجھے بہت الٹیاں آنا شروع ہو گئی، میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں اٹھ کے واش روم تک بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنی بری طرح سے میں کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن میرا آم کھانے کو بہت دل چاہا، میں مشکل سے چل کر اپنی ساس کے کمرے تک گئی، اور میں نے اپنی ساس کو بڑے پیار سے جا کر کہا کہ میرا آم کھانے کو دل کر رہا ہے، پلیز آپ مجھے بازار سے آم لا کر تو دیں۔ اس پر میری ساس بھڑک اٹھی، اور میری ساس نے مجھے اتنے طعنے دیے کہ بچہ پیدا کرنا تو صرف تمہارا بہانہ ہے، بس ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، تمہارے جس یار کا یہ بچہ ہے نا، اسی کو کہو تمہیں کھانے کو بھی لا کر دے۔ اور میں روتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے سے واپس آ گئی۔ شروع سے ہی ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ بڑوں کے آگے سے کچھ نہیں بولنا، اسی لیے میری نندیں آتی اور مجھے خوب ساری سناتی، مگر میں چپ رہتی۔ میری ساس مجھے ہر قسم کے طعنے دیتی، میرے ماں باپ کی غریبی کے طعنے دیتی کہ تم لوگ تو بہت غریب ہو، اس پر بھی میں انہیں کچھ نہیں کہتی، بس چپ چاپ سنتی رہتی۔ میرے گھر میں مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا، اسی لیے مجھے ڈانٹ ڈپٹ یا پھر اتنے تیکھے الفاظوں کی عادت نہیں تھی۔ میں بات بات پر رو پڑتی تھی، کیونکہ میرے گھر کا ماحول سخت نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کی باتیں سنتی اور ہر وقت بس روتی ہی رہتی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی اور اللہ سے بہت ساری دعا کرتی،
مگر میرے حالات ویسے کے ویسے ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ میرے شوہر نے مجھے فون تک نہ کیا، میری خیر خبر تک نہ لی، مجھے مبارک تک نہ دی۔ میرا بیٹا بڑے آپریشن سے پیدا ہوا تھا۔ بیٹے کے پیدا ہونے کے 5 سال بعد وہ پاکستان آئے اور مجھ سے بات نہ کرتے اور نہ ہی وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے۔ میں زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ رہتی۔ میں 3 مہینے وہاں گزارتی اور 15-20 دن صرف سسرال آتی۔ اس پر بھی میرے سسرال والے میرا جینا حرام کر دیتے۔ میری ساس 6 سال کے بعد میرا شوہر پاکستان واپس آیا۔ میرے ساتھ پھر وہی کچھ مطلب تک قریب آنا، اس کے بعد پھر وہی ماں، پھر وہی بہنیں، اور ہر وقت یہ کہنا کہ تم کس لڑکے سے بات کرتی ہو، اور میرا جواب سن کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی نہیں ہے لڑکا تمہاری زندگی میں تو پھر ڈھونڈ لو اپنے لیے کوئی لڑکا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سن سن کے میں تو جیسے تنگ ہی آ گئی تھی۔ میں پھر پریگننٹ ہو گئی۔ پھر اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے 3 مہینے بعد ہی وہ پھر پاکستان آئے اور میری بیٹی صرف 4 مہینے کی تھی، میں پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ میری صحت کا وہاں پر خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ چھوٹی سی بات پر چھوٹی سی بیٹی، چھوٹا سا بیٹا اور پھر سے پریگننٹ میں۔ میری بیٹی چھوٹی سی تھی، وہ دودھ پیتی تھی تو صرف 1 گلاس دودھ اس کو دیا جاتا تھا، جس پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور وہ رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ میری بہت بری حالت ہو گئی تھی، میں اٹھ کر اپنے بچوں کو بھی نہیں سنبھال پاتی تھی۔ اوپر سے میری ساس یہ کہتی کہ ہر وقت سوئی رہتی ہے، یہ بہانے بناتی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن میں اتنا روئی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر، کیونکہ وہ دودھ مانگ رہی تھی اور میرے پاس دودھ نہیں تھا۔ مجھے اتنا زیادہ غصہ آ گیا کہ میرا BP بہت زیادہ بڑھ گیا اور میرے سر میں بہت شدید درد ہونے لگا۔ لیکن میری ساس نے یہی کہا کہ یہ بہانے بنا رہی ہے۔ رات کو میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی، پوری رات سر درد سے میں تڑپتی رہی۔ میرے گھر والے تو لاہور تھے، یہاں میرا کوئی اور نہیں تھا۔ جب صبح کے 7 بجے مجھے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا شروع ہو گیا تو اس پر بھی میری ساس نے یہی کہا کہ یہ تو بہانے بنا رہی ہے، اسے قہوہ بنا کر دو، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی، ہمارے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں جو ہم اس پر خرچ کریں۔ تو میری جیٹھانی نے مجھے قہوہ بنا کر دیا۔ قہوہ پی کر مجھے اور زیادہ درد ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس قہوے میں۔ آخر کار 2 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ میں ساری رات اور سارا دن درد سے تڑپتی رہی تھی اور میری حالت بہت بری ہو گئی تھی، مگر کسی کو بھی مجھ پر ترس نہ آیا۔ آخر کار مجھے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو پھر میری نند مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا تو ابھی آپریشن کرنا پڑے گا، جس پر میری نند نے کہا کہ ہمیں کوئی آپریشن نہیں کروانا ہے، تم تو جھوٹ بول رہی ہو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں جیسے ہی ہاسپٹل سے باہر آئی تو مجھے اتنا شدید درد ہوا کہ میں سڑک پر ہی بیٹھ گئی، مجھ سے اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہوا گیا، کیوں نہ کہ میری نند اس ڈاکٹر سے لڑ کر ہاسپٹل سے لے کر مجھے باہر آ چکی تھی، تو اسی لیے وہ مجھے دوسرے سرکاری ہسپتال لے کر گئی۔ میں سرکاری ہسپتال کے جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوئی مجھے بہت شدید درد ہوا۔ آخر کار میں لیبر روم تک بہت مشکل ہی پہنچی، کیوں نہ کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ سیدھا ہی لیبر روم میں گئے تھے۔ وہاں پر ڈاکٹر پہلے سے ہی موجود تھی جو کسی اور مریض کی ڈیلیوری کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میری حالت دیکھی تو میرا معائنہ کرنے کے لیے پہلے آگے بڑھی تو بچہ اچھل کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ گیا۔ ڈاکٹر میری نند کو غصے ہونے لگ گئی کہ آپ لوگ یہ کس ٹائم پر مریض کو لے کر آئے ہو
اور مریض کی کتنی بری حالت ہے، کس ٹائم سے مریض کی طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک بیبی اور اندر ہے۔ یہ سن کر تو میری نند کے پیروں اور تلے ایک اور زمین بچہ ہی پیٹ نکل میں۔ گئی، ڈاکٹر کیونکہ نے کہ میری جو نند پیدا کو ہوا بہت تھا وہ ڈانٹا، بھی کیوں نہ بیٹا کہ تھا وہ سنڈے اور والے ایک دن اور تھا بچہ پیٹ اور یہ میں۔ چھوٹا سا ڈاکٹر نے علاقہ میری تھا نند تو کو وہاں بہت پر ڈانٹا ڈاکٹر سنڈے والے اور دن ہسپتال موجود سے نہیں جانے تھے کا اور کہہ دیا۔ ہاسپٹل سے اب جانے کا میری کہہ حالت دیا۔ بھی ایسی نہیں اب تھی، میری انہوں نے حالت بھی کہا ایسی کہ نہیں اسے تھی، انہوں نے ایمبولینس میں کہا کسی کہ اسے دوسرے ایمبولینس میں ہاسپٹل کسی میں لے دوسرے جاؤ، کیونکہ ہاسپٹل اتوار لے والا جاؤ۔ دن تو تھا اور میری نند ان کے نے پاس پیسے بچانے کوئی کے اچھے ڈاکٹر چکر نہیں میں تھے۔ تو میری نند نے پیسے بچانے کے چکر میں مجھے وہیل چیئر پر بٹھا کر جس ہاسپٹل سے ڈاکٹر سے لڑ کر نکلی تھی اسی ہاسپٹل دوبارہ لے کر گئی، کیوں نہ کہ وہی ہاسپٹل نزدیک تھا۔ سڑک پر آتے جاتے لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ مجھے وہیل چیئر پر بٹھا کر میرے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور مجھے اتنی شرم آ رہی تھی، ایسا دل کر رہا تھا کہ زمین راستہ دے اور میں زندہ ہی زمین کے اندر چلی جاؤں۔ آخر کار ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے تو کافی بحث کے بعد ڈاکٹر نے مجھے آپریشن تھیٹر میں لٹایا اور میری نند کا غصہ وہ سارا مجھ پر نکال رہی تھی۔ اتنی زور زور سے چیک کر رہی تھی، اتنے سخت ہاتھ لگا رہی تھی کہ میں برداشت بھی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن منہ میں کپڑا دے کر لیٹی رہی تاکہ میری آواز باہر نہ نکلے۔ نرس جو تھی وہ آپریشن کے سارے اوزار میری آنکھوں کے سامنے دھو رہی تھی۔ آخر ایک آخری کوشش کی، ڈاکٹر نے اپنا پورا زور لگایا اور میرا صبر آزمایا۔ آخر اللہ پاک نے مجھے آپریشن سے بچایا اور جو دوسرا پیدا ہوا وہ بھی بیٹا تھا، کیوں نہ کہ مجھے چھٹا منتھ چل رہا تھا تو دونوں بچے زندہ نہیں تھے۔ میرا سارا خاندان بھی آ گیا کیونکہ سب کو بتا دیا گیا تھا۔ ظلم تو یہ تھا کہ مجھے بچوں کی شکل تک نہ دکھائی گئی اور میرے گھر آنے سے پہلے ان کو دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ میں اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ یا اللہ پاک، میرے بچوں کو تو ایک بار دیکھنے کی مہلت دے دیتے مجھے، لیکن میرے سسرال والوں نے مجھے تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یہاں تک کہ ان کی ایک تصویر بھی نہ بنائی موبائل میں جو میں دیکھ سکوں۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور میرے پاس سے گزرنے والے میرے سسرال کا ہر فرد چپ چاپ میرے پاس سے ایسے گزر جاتا جیسے میں کوئی انسان ہی نہیں ہوں، کوئی جانور ہوں جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو۔ میرے شوہر نے میرے بچوں کی وفات پر بھی مجھے کوئی کال نہیں کی، بلکہ اپنی بہن کو کال کر کے یہ کہا کہ اس نے میرے بچوں کو مار دیا ہے، میں آ کر اس کی خبر لیتا ہوں۔ میرے شوہر پاکستان آئے 6 مہینے کے بعد اور چھوٹی سی بات پر ہی میرے شوہر نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، تم چلی کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے۔ یوں ایک نازوں سے پالی ہوئی ماں باپ کی بیٹی سسرال کے ہاتھوں سے صبح شام ہر وقت ذلیل ہوتی، لیکن میں اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ میرے والدین کے پاس موبائل نہیں تھا اور میں ہی ادھر چلی جایا کرتی تھی، وہ یہاں پر بہت کم آیا کرتے تھے، لیکن چپ چاپ سہ جاتی، کیوں نہ کہ آگے سے بولنا اور جواب دینا پلٹ کر۔ یہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں سکھایا تھا۔ کچھ عرصہ میرے شوہر رہے اور واپس چلے گئے، لیکن اس بار میں پریگننٹ نہیں ہوئی تھی، کیوں نہ کہ جب پچھلی بار میں اپنی امی کے گھر گئی تو میں نے وقفے والا ٹیکا لگوا لیا تھا، کیوں نہ کہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے اور میری ساس ان کو پیار بھی نہیں کرتی تھی۔ 11 سال میری شادی کو گزر گئے۔ ہر روز میرے شوہر ایک ہی بات کرتے کہ تم اپنے لیے کوئی دوسرا ڈھونڈ لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ یہ میرا صبر ہی تھا جو میں ابھی تک چپ تھی۔ ایک دن میں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ، میرا صبر اب ختم ہو گیا ہے، پلیز مجھ پر رحم کرو یا رب، اور میرے یہ برے حالات کو اب ختم کر دو۔ یا اللہ، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے مجھے اس کی معافی دو۔ بس پھر کیا ہوا، کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک رانگ نمبر کی کال آئی۔ وہ نمبر میرے کزن کے نمبر سے ملتا جلتا تھا، اسی لیے میں نے کال اٹھا لی۔
آگے سے کوئی بھی نہیں بولا اور میں نے کال کاٹ دی۔ دوسرے دن پھر کال آئی اور پھر بھی آگے سے کوئی نہیں بولا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ جو بھی کال کرتا تھا آگے سے نہیں بولتا تھا۔ کال آئی لیکن کوئی بھی نہیں بولا۔ میں نے غصے سے کہا کہ آپ کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دوں گی، جو بھی ہو بولو اور مجھے بتاؤ کہ کال کیوں کرتے ہو۔ تو آگے سے ایک لڑکے کی آواز آئی کہ میرا نمبر آپ کی طرف غلطی سے لگ گیا ہے، لیکن مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگی ہے، اسی لیے کال کر کے روز آپ کی آواز سنتا ہوں۔ لیکن آپ مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے آپ کی آواز بہت پسند آئی ہے، پلیز آپ مجھ سے بات کر لو۔ لیکن میں نے بنا کچھ سنے، بنا کچھ سوچے اگلے ہی لمحے کال کاٹ دی۔ پھر اس لڑکے نے مجھے میسج کیا کہ پلیز مجھ سے بات کرو، مجھے غلط لڑکا نہیں ہوں، مجھے غلط نہیں سمجھو، کیوں نہ کہ مجھے تو پورے مرد ذات سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ تو میں نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ میسج کرتا، منتیں کرتا کہ ایک بار مجھ سے بات تو کر لو۔ پھر ایک دن میرے دل میں اس لڑکے کے لیے رحم آیا، شاید یہ کوئی اللہ کا ہی اشارہ تھا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ میں نے کال اٹھا لی۔ بات کرتے کرتے نہ جانے کب اتنا وقت گزر گیا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن بعد کال کر لیا کروں گا۔ میں بھی انکار نہ کر سکی اور میں نے اجازت دے دی، لیکن اب 3 دن بہت مشکل سے گزرتے۔ آخر کار میں نے اس سے کہا کہ جب آپ کا دل کرے تب آپ کال کر لینا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، بس خیال رکھنا کہ جب میں ایک بار کال نہ اٹھاؤں تو دوبارہ نہیں کرنا، سمجھ لینا کہ میرے آس پاس کوئی ہے۔ پھر کیا، ہماری ہر وقت ہی بات ہونے لگی۔ سارا دن ساری رات میں چھپ کر اپنے شوہر سے، سسرال والوں سے، سب سے چھپ کر اس لڑکے سے بات کرنے لگی۔ اب میرے منہ میں زبان بھی آ چکی تھی، میں اب کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ مجھے اس لڑکے سے بات کرتے 1 سال گزر گیا۔ میرے شوہر کے آنے کے دن قریب آتے جا رہے تھے، تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارے قریب آئے۔ تو اس پر میں چونک گئی اور میں نے کہا کہ ہم تو صرف اچھے دوست ہیں نا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے اب پیار کرنے لگا ہوں اور میں بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں آپ سے۔ اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی اور آپ کو چھوئے۔ اس پر میں اس سے ناراض ہو گئی اور میں نے 2-3 دن تک بات نہیں کی، جس پر اس لڑکے کے بہت سارے میسج آئے اور کہا حقیقت یہی ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز میری حالت کو سمجھو۔ اور پھر مجھے بھی اس پر ترس آ گیا اور میں دوبارہ سے اس سے بات کرنے لگی۔ یہ سوچنے لگ گئے ہم دونوں کہ اب کیا کیا جائے آگے، کیوں نہ کہ ڈائریکٹ اگر ہم اپنے گھر والوں سے بات کروں گی تو وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، تو ہمارے گھر والے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ میں شادی شدہ اور میرے بچے بھی ہیں اور وہ کنوارا لڑکا تھا۔ یہ مجھے گھومنے ایک دن ایک لڑکے نے بہت ضد کی کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ مجھے پہلے اس لڑکے نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تصویر سے ہی کام چلا لو۔ میں نے تصویر بھیجی اپنی اور پھر اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ پھر اس لڑکے نے کہا نہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ باقی کی کہانی پارٹ 2 میں ہے۔ جس چیز کو پارٹ 2 چاہیے وہ کمنٹ میں پارٹ 2 لکھیں، پھر میں اگلا پارٹ اپلوڈ کروں گی۔ اگر یہاں تک آ ہی گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی لکھ دو۔